बड़ी ज्यादती है खुद के साथ भी और उस नौजवान के साथ भी जिसके आप नुमाइंदा नहीं हैं। आप अगर उस नौजवान के नुमाइंदा होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाते। आपने इस मुल्क के अवाम को ट्रक की बत्ती 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आज आप बोलते भी नहीं है कि ये चूरन हम बेच रहे थे, हमने 1 करोड़। आपने अपने केपी में, जहां आप कहते हैं ना जी हमारी हुकूमत है, क्योंकि सिंध के लिए तो जो आपके लीडर की बातें थी ना वो काबिले मजम्मत और काबिले अफसोस है। लेकिन आप जो केपी की बात करते थे ना, वहां आप यूनिवर्सिटीज का फंड कम कर रहे हैं। आप वहां यूनिवर्सिटीज के फंड को काट रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या केपी में स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया है, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मौका मिले, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। और आज जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये जो आपने नया तरीका, ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं कि ये डिजिटल टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हैं। बहुत बड़े हमारे मसाइल। मेरी आज मुझसे पूछती है, मेरी बस करो, ये दहशतगर्दी नहीं चलेगी। मैं खातून हूँ, एहतराम करो, बैठो। बड़े खवातीन का एहतराम सिखा रहे थे, बैठो और सुनो। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए? इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए, इस मुल्क की माओ को अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना है। वो आपके उमर रजा चेयरमैन की आसाइशों पे नहीं बात करनी हमें। उसको फ्रिज दे दो, उसको मुर्गी दे दो, उसको एसी दे दो, उसको ट्रेडमिल दे दो, उसको हर चीज दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मरने दो। उसको सब कुछ दे दो और पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारो। आपने हद कर दी है ढिठाई की। आप लोग ये जो बैनर, ये जो आप थोबड़े लेकर आ जाते हैं रोज यहाँ पर, ये जो रोज आप लोग लेकर आ जाते हैं, इससे पाकिस्तान के गरीब आवाम का पेट नहीं भर रहा, इससे हमारे बिजली के बिल नहीं भर रहे, इससे हमारे नौजवान को नौकरियां नहीं मिल रही है। तालीम चाहिए हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आप रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? ये एक ही आदमी के पीछे पूरा पाकिस्तान क्यों ख्वार करते ये लोग? आप लोगों को एहसास होना चाहिए। आज कश्मीर पे बात हो रही थी, आप यहाँ पे जमघटा बना के खड़े हो गए थे। आप लोग कहते हैं हमने कानून साजी कल की है। अरे भाई, कल करारदाद आई है फलस्तीन पर परसों, या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं। और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि आपके अपने लीडर ने एक ज़ायनिस्ट को लंदन में सपोर्ट किया था मेयर इलेक्शन के लिए। तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे इन बातों को। But I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. वो सादिक जावेद
الیکشن میں, اور وہ اپنی تکلیف کا بھی اظہار کر چکا ہے when your leader did not support him as a Muslim Pakistani candidate. وہ بتا چکا ہے. So sir, with all honesty, یہاں صرف لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر عوام کے مسئلوں پر بات بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے. پیپلز پارٹی اس وقت اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, جو عوام کو درپیش مسائل ہیں, اس کو لے کر پریشان ہے. ورنہ ہم بھی کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتے. ہم صرف پاکستان کی سالمیت, پاکستان میں استحکام, پاکستان میں امن کے حامی ہیں, اور ہم ہر قیمت ادا کریں گے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کو قائم رکھنے کے لیے. ہم آپ لوگوں کی طرح ہم خود غرض نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں خود غرض, اور ہم ثابت کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن آپ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, آپ لوگوں کو بھی پاکستان کا سوچنا چاہیے. امریکہ کی کانگریس میں پاکستان میں مداخلت کی ریزولوشن آتی ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں, اور ریزولوشن کون لاتا ہے؟ جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے. ریزولوشن کون لاتا ہے؟ جس نے کئی بل پاس کیے اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے, اور آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ او ہو وہ اسرائیل کا سپورٹر جو ہے کانگریس مین, اس نے ہمارے لیے وہاں پہ بات کی, اس نے بات کی, پاکستان میں مداخلت کی, اور آپ نے اسے ویلکم کیا. I say it's a shame that you have done this. پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی عدالتوں سے بدترین فیصلہ, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی, لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا. خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے, خود کو جلایا, لیکن آپ نے 9 مئی کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا. آپ نے وہ حرکتیں کی ہیں جو آج تاریخ کا حصہ بھی ہیں, اور ہماری نسلیں یاد بھی رکھیں گی کہ 9 مئی کو جو دہشت گردی اس ملک میں ہوئی. اب آپ اپنا دامن جھاڑ رہے ہیں, اب آپ کہتے ہیں وہ تو ہم میں سے تھے ہی نہیں. تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تھے تو توبہ کرو, اٹھ کے معافی مانگو. آپ نے آج تک معافی تو مانگی نہیں, آپ تو آج تک یہی نہیں, مطلب یہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے. تو بھائی اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, جن لوگوں نے کالز کی, جن لوگوں نے لوگوں کو اشتعال دلایا, جن لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا, آپ پھر کہیں کہ آپ ان کو سزا ملنی چاہیے. آپ کنڈیم کریں ان لوگوں کو, آپ مذمت کریں ان لوگوں کی جو پاکستان میں تباہی, بربادی, تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے. وہ محب وطن نہیں ہو سکتا, وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. محب وطن وہ ہے جس کو ادارے نے پھانسی دی, اس نے کچھ نہیں کیا. محب وطن وہ ہے جس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا, عورتوں کو, مردوں کو کوڑے مارے گئے, اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا. محب وطن وہ ہے جس کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا گیا, لیکن اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا. محب وطن وہ ہے جو آج صدر کی کرسی پر ہے, 14 سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے. وہ ہے محب وطن جو آج بھی مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ سیاسی ڈائیلاگ کرو. آپ آج بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں جیلوں کی. اچھا ہوتا کہ اپنے دور حکومت میں بھی آپ ان چیزوں کی مذمت کرتے. جب فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی ایک چاند رات پر لے جایا گیا تھا جیل, تو آپ اٹھ کے مذمت کرتے. آپ مذمت کرتے جب میری بہنوں کو نیب عدالت کے باہر اٹھا کر پولیس موبائل میں ڈالا گیا, آپ مذمت کرتے. آپ مذمت کرتے تو آج میں بھی کہتی کہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں, آپ سلیکٹڈ بات کرتے ہیں. آپ جس طرح کی سلیکٹڈ حکومت ہے اسی طرح کے سلیکٹڈ لوگ ہیں, اسی طرح کی سلیکٹڈ اپوزیشن بات نہیں کرنا چاہتی تو ہم ایجنٹ کر دیں گے. آپ تشریف رکھیں, آپ کو موقع مل رہے گا.
ایک ایسا اپوزیشن کو موقع ملے گا اپنا ویو کر بات کریں. مسلط آپ چیئر کو ڈکٹیٹ نہ کریں, اس طرح نہیں ہوگا. والوں نے بھی توبہ کر لی. آپ لوگ ایسا ٹولہ ہے جس کو لانے والے بھی پریشان ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ان سے پاکستان کو پناہ چاہیے. آپ سے واقعی پاکستان کو پناہ چاہیے, کیونکہ آپ سے پناہ ملے گی تو پاکستان ترقی کرے گا. آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ انتشار پسندانہ ہے, نفرت آمیز ہے, اور آپ لوگ اس ملک میں جو بیج ایک ڈکٹیٹر نے بوئے تھے نفرت کے, اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. جس ڈکٹیٹر نے اس ملک کو مذہب کے نام پہ تقسیم کیا, فرقے کے نام پہ تقسیم کیا, زبان کے نام پہ تقسیم کیا, آپ اسی ڈکٹیٹر کے پیروکار ہیں. آپ اسی کا میسج آگے لے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں نفرت کو پروان چڑھایا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ صبر کا پیغام دیتے, لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ایسی حکومت جو اپنے ہی بجٹ میں اپنی ہی بجٹ بکس اپوزیشن پہ پھینک رہی تھی. یہ پہلی مرتبہ آپ ہی کی حکومت جب تھی سلیکٹڈ, اس وقت یہ میں نے دیکھا, اور کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حکومت ہی اپوزیشن کو کتابیں مار رہی ہو. ہم نے وہ مناظر بھی اس اسمبلی میں دیکھے, افسوسناک مناظر. آپ کا لیڈر شاباشی ان لوگوں جو زیادہ گالی دیتے تھے, جو زیادہ شور مچاتے تھے, اور جو بیچارے عزت دار تھے وہ کونا پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے گھر سے یہ تربیت حاصل نہیں کی تھی. لیکن آپ کا لیڈر ان کو کہتا تھا کہ گالی دو, جتنی بڑی گالی دو گے اتنی بڑی شاباشی ملے گی. یہ آپ کا اور اتنا بڑا عہدہ ملے گا. آپ کے اندر کی کہانیاں آپ ساری پتہ ہے ہمیں, ایسی بات نہیں ہے, ساری کہانیاں اندر کی باہر آ چکی ہیں. لیکن اس وقت ابھی بھی آپ بہت ٹائم ہے, ویسے ہمیں اتنی گندی کہانیاں سننی بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک کا, اس ملک میں ہمیں مرنا ہے, ہمیں جینا ہے. ہماری اولادیں اس ملک سے باہر نہیں بیٹھی ہیں, ہماری اولادیں عیاشی نہیں کر رہی ہیں کسی اور ملک میں. اگر اس ملک میں میری اولاد ہے تو بھی مجھے آپ کی اولاد کی فکر ہوگی. اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو مجھے کسی کی اولاد کی فکر نہیں ہوگی. آپ ان اصولوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسے ایک شخص کے لیے آپ سارے اصول بھول جاتے ہیں. بھائی اس کے بچے بھی یہاں نہیں ہیں, اس کا یہاں کوئی, دیکھیں سب سے بڑا سرمایہ, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے, آپ کی اولاد ہوتا ہے. آپ کی اولاد آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جب آپ اپنے بچوں کو اس میدان میں نہیں اتارتے تو آپ دوسروں کے بچوں کا سر مانگتے ہیں, دوسروں کے بچوں کی زندگیاں مانگتے ہیں, دوسروں کے بچوں کے آپ قربانیاں مانگتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کی سیلفش پالیٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے. جس نے اس طرح کی سیاست کی ہے, پہلے بھی کی تھی, لوگوں نے کہا تھا کہ فریج بیچو, ٹی وی بیچو, ہتھیار لو, مطلب جتنی نفرت پھیلائی گئی ہے, جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے, جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے, اور جس نے یہ منحوسیت پھیلائی ہے اس کا انجام برا ہوا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, ماضی میں دیکھا ہے, اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. ایک کھوکھلے نعرے, یہ کھوکھلے نعرے, اب آپ بھی اس میں یقین نہیں رکھتے. ابھی یہ 2-4 نعرے لگاؤ گے, وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا, شاباشی دے گا. میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے, لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی پہلی نوکری, آپ کی پہلی نوکری اس وطن عزیز کے لیے ہونی چاہیے. اس ایک گھمنڈی کو آپ خوش کرنے کے لیے بار بار یہ نعرے لگاتے ہیں, جو کھڑا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد اور پھر دوسرا فتنہ زندہ باد. کیوں بھائی, کیوں فتنہ زندہ باد؟ یہ ملک زندہ باد, اس ملک کا امن زندہ باد, اس ملک کی خوشحالی زندہ باد, اس ملک کا نوجوان زندہ باد, اس ملک کا ہر فرد زندہ باد, اس ملک کی بیٹی زندہ باد, اس ملک کا بیٹا زندہ باد. پاکستان زندہ باد.